हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केएफ हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, आज की ये हॉरर स्टोरी बयान करने वाले को मैंने एक फर्जी नाम अफनान दिया है। अफनान का कहना है कि हमारे साथ जो कुछ हुआ मैं आज तक नहीं भूल सका। ये कहानी मैं पहले बार किसी को सुना रहा हूँ, क्योंकि जो हुआ था वो इतना अजीब और खौफनाक था कि शायद कोई यकीन ही ना करे, लेकिन ये सब सच है। ये इस वक्त की बात है जब मैं 10th क्लास में था। हमारे स्कूल ने एक तालीमी ट्रिप का इंतज़ाम किया था जो एक तारीख़ी किले की तरफ था। मैं और मेरे दोस्त बहुत पुरजोश थे, क्योंकि ये पहला मौका था जब हम सबको एक साथ रात गुजारने का मौका मिल रहा था, वो भी किसी पुराने किले में। रास्ते में सब हंसी मजाक कर रहे थे, टीचर्स भी काफ़ी जोश में थे। लेकिन जब हम किले के करीब पहुँचे तो बस के ड्राइवर ने एक अजीब बात बोली। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, यहाँ रात गुजारना अच्छी बात नहीं, ख़ास तौर पर जब अंधेरा फैल जाए। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक लम्हे के लिए बस में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर किसी ने हंस कर बात बदल दी और हम सब फिर से हंसी मजाक में लग गए। लेकिन मैंने नोट किया कि ड्राइवर का चेहरा जर्द पड़ गया था, जैसे वो कुछ जानता हो लेकिन बताना ना चाहता हो। किला वाकई बहुत पुरस्कार लग रहा था। शाम होते ही हमने वहाँ की सैर की तस्वीरें बनाई और जगह जगह लिखे तारीखी हक़ाइक़ को पढ़ने लगे। किले की एक ख़ास बात ये थी कि वहाँ एक बहुत पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि सदियों पहले वहाँ कोई कैदी गिर कर मर गया था। बाज़ लोग कहते थे कि वो खुद नहीं गिरा था, बल्कि इसे किसी ने धक्का दिया था, मगर असल हकीकत किसी को मालूम नहीं थी। रात को हमें किले के अंदर ही रुकने का कहा गया। सब ने अपने अपने बैग्स निकाले और हल्की रोशनी में एक बड़े हाल में अपने बिस्तर लगा लिए। लेकिन तभी एक मसला खड़ा हो गया। हमारे साथ आया हुआ एक लड़का फैज़ान अचानक गायब हो गया। पहले तो सबको लगा शायद वो मजाक कर रहा है, मगर जब हमने हर जगह देख लिया और वो कहीं भी नहीं मिला तो सब परेशान हो गए। किसी ने डरते हुए कहा, कहीं वो कुएं की तरफ तो नहीं चला गया। ये सुनते ही मेरे जिस्म में झरझरी दौड़ गई। किले के बाहर इस पुराने कुएं के पास जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी, लेकिन अगर फैज़ान वाकई वहाँ गया हुआ तो। हम सब टार्चें लेकर बाहर निकले। रात का अंधेरा बहुत गहरा था और हवा भी रुक रुक कर चल रही थी, जैसे कोई सरगोशियाँ कर रहा हो। कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि वो हमारी अपनी थी या किसी और की। हम सब के हाथों में टार्चें थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही हम किले के पुराने दरवाजे से बाहर निकले तो हवा और ज़्यादा सर्द हो गई। ऐसा लगा जैसे अचानक दर्जे हरारत गिर गया हो। अहमद ने ज़ोर से आवाज़ दी, फैज़ान कहाँ हो तुम, मजाक बंद करो। हवा के सनसनाते शोर में इसकी आवाज़ कहीं खो गई। हमारे टीचर भी हमारे साथ थे और इनके चेहरे पर भी परेशानी के आसार नुमाया थे। हमने किले के सहन में हर जगह देखा, लेकिन फैज़ान कहीं नहीं था। फिर अचानक हमें एक तरफ से सरसराहट की आवाज़ आई। फाद ने कुएं की तरफ इशारा किया, वो देखो। हमारे कदम खुद ब खुद रुक गए। कुएं के किनारे पर कोई खड़ा था। हमें सिर्फ एक धुंधला सा साया नज़र आ रहा था। वो एक जगह खामोशी से खड़ा था, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, फैज़ान, लेकिन वो साया बिल्कुल साकत खड़ा रहा। हमज़ा की आवाज़ कपकपाती हुई बोली, ये फैज़ान नहीं है। अगले ही लम्हे वो साया आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ झुकने लगा, जैसे वो कुएं में गिरने वाला हो। हम सब के दिल धक से रुक गए। टीचर ने जल्दी से आगे बढ़कर टॉर्च की रोशनी इस पर डाली, और जो कुछ हमने देखा उसने हमारे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो फैज़ान नहीं था, वो कोई और था, या शायद कुछ और चीज़ थी। उसकी शक्ल धुंधली थी, लेकिन जैसे ही रोशनी इस पर पड़ी तो वो अचानक झटके से पीछे हटा और कुएं में कूद गया। अहमद ज़ोर से चीखा और सब पीछे हट गए। लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात ये थी कि जैसे ही वो साया कुएं में गिरा, हमें अंदर से हल्की हल्की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हो, लेकिन अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। टीचर ने घबराई हुई आवाज़ में कहा,
یہ جگہ ٹھیک نہیں، ہمیں فوراً یہاں سے واپس جانا ہوگا۔ مگر سوال یہ تھا کہ فیضان کہاں ہے؟ ہم سب بھاگ کر قلعے کے اندر واپس آ گئے، لیکن ہر کسی کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دوبارہ کنویں کی طرف جائے۔ حمزہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن فیضان کہاں ہے؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم نے پورے قلعے میں اسے تلاش کر لیا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ ٹیچر نے پریشانی سے کہا اور فون نکالا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں انتظامیہ کو اطلاع دینی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے فون آن کیا تو وہاں کوئی نیٹ ورک نہیں تھا، حالانکہ قلعے کے اندر آتے وقت سب کے فون کام کر رہے تھے۔ احمد نے اپنا فون چیک کرتے ہوئے کہا، یہ ممکن نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے تو سگنل آ رہے تھے۔ سب کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں وقت رک گیا ہو۔ پھر قلعے کے دروازے کے پاس سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہم سب کے سانس رک گئے۔ ٹارچ کی روشنی دروازے پر ڈالی تو وہاں فیضان کھڑا تھا، مگر کچھ عجیب تھا۔ وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ نہ وہ رو رہا تھا، نہ گھبراہٹ میں تھا، نہ ہی کوئی سوال کر رہا تھا، جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو کہ وہ کہاں تھا۔ احمد نے تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، فیضان کہاں چلا گیا تھا تو؟ فیضان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور بولا، میں کنویں میں تھا، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ یہ سنتے ہی ہم سب کو جھٹکا لگا۔ کنویں میں؟ مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا، ہم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب کنویں میں تھا؟ کیا ہوا تھا تجھے؟ فیضان نے ہمیں خالی نظروں سے دیکھا، جیسے کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، مجھے کسی نے آواز دی تھی، کسی نے میرا نام لیا تھا، اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو سب بدل چکا تھا۔ حمزہ کی آواز کانپ رہی تھی اور حمزہ نے اسے بولا، بدل چکا تھا کیا مطلب؟ فیضان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے سرگوشی کی، وہاں میں اکیلا نہیں تھا۔ فیضان کے اس آخری الفاظ نے ہمارے جسم میں سنسنی دوڑا دی تھی کہ وہاں میں اکیلا نہیں تھا۔ ہم سب کا رنگ فک ہو چکا تھا، ہوا جیسے اچانک رک گئی تھی، اور حال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ احمد نے ہمت کر کے پوچھا، کیا مطلب وہاں کون تھا؟ فیضان نے آہستہ سے نظریں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ کچھ ایسا دیکھ چکا تھا جو بیان نہیں کر سکتا۔ فیضان نے مدھم آواز میں کہنا شروع کیا، پہلے مجھے لگا میں خواب میں ہوں۔ جیسے ہی میں کنویں کے قریب پہنچا تو مجھے کسی نے نام دے کر بلایا۔ وہ آواز، وہ بالکل جانی پہچانی تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کس کی آواز تھی؟ فیضان نے سر جھکا لیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، وہ میری اپنی ہی آواز تھی۔ یہ سنتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ حمزہ نے بے یقینی سے کہا، کیا؟ فیضان کی نظریں اب بھی زمین پر تھی اور وہ بولا، ہاں، مجھے خود اپنی ہی آواز سنائی دی، جیسے میں ہی مجھے بلا رہا ہوں، اور جیسے ہی میں پلٹا تو میرے سامنے میں خود ہی کھڑا تھا۔ ہوا میں ایک دم عجیب سی ٹھنڈک بڑھ گئی، سب ساکت ہو گئے۔ ٹیچر نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ ناممکن ہے۔ فیضان نے کہا، نہیں سر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ میں ہی تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا سایہ تھا، جیسے وہ میں نہیں کوئی اور ہو۔ پھر اچانک فیضان رک گیا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، پھر کیا ہوا؟ فیضان نے جواب دیا، پھر اس نے مجھ سے کہا، تم یہاں نہیں ہو، تم جا چکے ہو۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ باہر ہوا کے جھونکے کھڑکیوں سے ٹکرا رہے تھے۔ تھوڑا سا خاموش ہونے کے بعد فیضان نے پھر کہا، اور پھر مجھے یاد نہیں کیا ہوا، بس اتنا یاد ہے کہ میں نے ایک زوردار جھٹکا محسوس کیا، جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا ہو، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں قلعے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ حمزہ کی آواز خوف سے لرز رہی تھی، اور حمزہ نے بولا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر سب سے عجیب بات ابھی باقی تھی کہ فیضان کے کپڑوں پر نمی تھی، جیسے وہ واقعی کنویں کے اندر سے آیا ہو۔ فیضان کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا،
جیسے وہ واقعی کنویں کے اندر رہا ہو۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ ہم سب نے تو کنویں میں جھانک کر دیکھا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ٹیچر نے فوراً فیضان کو قریب کیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی تمہیں نا؟ فیضان نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں ویران لگ رہی تھی، جیسے وہ جسمانی طور پر ہمارے ساتھ تھا لیکن ذہنی طور پر کہیں اور تھا۔ پھر اس نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے ہمیں مزید خوفزدہ کر دیا، یہ جگہ ہمیں چھوڑنے نہیں دے گی۔ احمد نے جلدی سے پوچھا، کیا مطلب؟ فیضان نے ہمیں ایک ایک کر کے دیکھا اور بولا، مجھے یاد ہے جب میں کنویں میں تھا تو کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں ہوں، لیکن اصل میں یہاں نہیں ہوں، میں مر چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی ہماری دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ حمزہ چلایا، چپ کر، بکواس مت کر، لیکن اس کی آواز میں خود بھی خوف تھا۔ فیضان نے آہستہ سے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ جب میں کنویں کے اندر تھا تو میں نے وہاں کسی اور کو بھی دیکھا تھا۔ ہمارے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون تھا؟ فیضان نے نظریں جھکا لی، وہ میں ہی تھا۔ یہ سنتے ہی ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ احمد نے بے یقینی سے کہا، مطلب تمہاری طرح کوئی اور بھی تھا؟ فیضان کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، ہاں، وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا، میری طرح، میرے جیسے کپڑے، میری ہی آواز میں۔ لیکن جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ آنکھیں خالی تھی، بالکل سیاہ، جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ حمزہ نے زبردستی ہنسی اڑانے کی کوشش کی اور بولا، یہ سب وہم ہوگا، تمہیں ویسے ہی لگا ہوگا۔ لیکن اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ فیضان نے دھیرے سے سر ہلایا اور بولا کہ کاش یہ وہم ہوتا۔ پھر اس نے کچھ ایسا کہا جس نے ہمیں اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ فیضان نے کہا، جیسے ہی میں نے پلٹنے کی کوشش کی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے کہا، اب تم میری جگہ ہو اور میں تمہاری۔ حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ فیضان نے پھر سے ہلکی سی سرگوشی میں کہا، اگر وہ اب یہاں ہے تو میں کون ہوں؟ فیضان کے آخری الفاظ نے ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اگر وہ اب یہاں ہیں تو میں کون ہوں؟ ہوا میں جیسے ایک بھیانک سردی گھل گئی۔ سب کے چہرے پر دہشت طاری تھی، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ٹیچر نے گھبرا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن پھر رک گئے۔ وہ بھی شاید اس خوفناک سوال کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ احمد نے جلدی سے کہا، فیضان یہ سب صرف تمہارا وہم ہے، جیسے خود کو تسلی دے رہا ہو۔ حمزہ نے بھی زبردستی ہنستے ہوئے کہا، ہاں، تمہیں جھٹکا لگا ہوگا یا شاید تم بے ہوش ہو گئے تھے، تمہارے دماغ نے یہ سب بنا لیا ہوگا۔ لیکن اس کی آواز میں بھی کپکپاہٹ تھی۔ فیضان نے مدھم آواز میں کہا، کاش ایسا ہوتا۔ پھر اچانک ہوا میں کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ کوئی عام ہنسی نہیں تھی، یہ ایک مدھم سرگوشی جیسی مگر عجیب طور پر گونجتی ہوئی ہنسی تھی، جیسے کوئی ہمارے بہت قریب ہو کر ہنس رہا ہو لیکن نظر نہ آ رہا ہو۔ احمد نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن قلعے کا حال خالی تھا۔ پھر فیضان مسکرایا۔ یہ عام مسکراہٹ نہیں تھی، اس کی آنکھیں خالی تھی، چہرے پر وہی پراسرار سایہ جو اس نے کنویں کے اندر کسی اور پر دیکھا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی اور وہ بولا، تم سب کو کچھ پتہ بھی ہے؟ اور ایک دم ہم سب پیچھے ہٹ گئے۔ ٹیچر نے گھبرا کر کہا، فیضان تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، میں فیضان نہیں ہوں۔ اور جب دوبارہ سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں اندھیرا تھا، مکمل سیاہ۔ فیضان تو کنویں میں رہ گیا۔ پھر سب کچھ دھندلا ہونے لگا، ہال کی لائٹس جھپکنے لگی اور ایک چیخ کی آواز پورے قلعے میں گونج گئی۔ اگلی صبح اسکول کی بس قلعے کے باہر موجود تھی۔ قلعے کے محافظوں نے دروازہ کھولا تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر ایک عجیب بات ہوئی۔ وہاں قلعے کے اندر ایک لڑکا کھڑا تھا، اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ جب محافظوں نے اس کی طرف بڑھ کر اس سے پوچھا تو وہ آہستہ آہستہ پلٹا۔
یہ فیضان تھا اور محافظ نے حیرانی سے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹا؟ آپ کا گروپ تو رات کو ہی چلا گیا تھا۔ فیضان نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، میں تو یہی تھا ہمیشہ سے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک ہارر سٹوری۔ آپ کو ہماری ہارر سٹوری کیسی لگی کمنٹ والے سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اگر مزید ایسی ہی کہانیاں چاہیے آپ کو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ہارر سٹوری کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔